अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर सआदत है हमारी कि हम आपके दरमियान हैं और आपके पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। नाज़रीन इकराम, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को मसला बना लेते हैं और कोई चीज़ अगर किसी तरह से हम तक आती है तो इस सोशल मीडिया में हम उस पर तबसरा करते हैं, और तबसरा भी ये होता है कि हम आलिम दीन पर अंगुश्त नुमाई करते हैं और उसके ज़रिए हम बहुत सारी बातें ऐसी कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम उस मौजू को डिस्कस करते हैं कि जो आज के दौर में हमारे नौजवानों के लिए, न सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि तमाम उम्मत मुसलमा के लिए अशद ज़रूरी हैं। हम आज डिस्कस करेंगे उन तमाम पहलुओं को जो सोशल मीडिया के ज़रिए या तमाम मीडिया के उन तमाम चीज़ों को जो हमारे तौर पर हमारे नौजवानों को परोसी जा रही हैं, इस अंदाज़ में कि हमारा बच्चा भी शायद उसका आदी हो जाए। आइए हम आगा की खिदमत में सवाल लेकर हाज़िर होते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत खैर मकदम। और फिर क्योंकि आज के इस दौर में एक सवाल बहुत अहम होता है कि हम टेलीविज़न के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, सीरियल के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें पेश की जा रही हैं कि जो ख़ुसूसन इस बरसग़ीर के नौजवानों और इस्लामी नुक़्ते नज़र से बिल्कुल बरख़िलाफ़ है। बच्चा जब वो उन सीरियल्स को देखता है कि अपने ज़हन में वो तमाम तस्वीर बनाता है और नौजवान होकर, बड़ा होकर वही दीन से मुनहरिफ होता है और तमाम वो चीज़ों से तो क्या एक आलिम दीन की ज़िम्मेदारी है कि उन चीज़ों पर एक अमीक़ नज़र रखे और पूरा मैसेज उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, सिर्फ आलिम दीन नहीं, हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि समाज में, चूँकि समाज इंसानों से बनता है, फ़र्द से बनता है, हर फ़र्द जो जिस फ़न का माहिर है उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने फ़न के ज़रिए से, अपनी महारत के ज़रिए से, अपनी नज़र के ज़रिए से समाज के दीगर अफराद जो उस फ़न के माहिर नहीं हैं उनको वो आगाह करता रहे और उनको बताता रहे कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। जैसे एक डॉक्टर है, वो रिसर्च करता है किसी मेडिसिन के ऊपर और इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये दवा फ़लाँ मरज़ के लिए अच्छी है या ये चीज़ फ़लाँ मरज़ के लिए नुकसानदेह है, तो वो अपना एक अमल अंजाम दे रहा है और फिर अपनी रिसर्च को दुनिया के सामने पेश करता है। जो लोग उसके माहिर होते हैं उसको कबूल करते हैं और फिर वो दुनिया तक नशर होता है। इसी तरह एक इंजीनियर है, वो आकर मकान बनाने के सिलसिले में लोगों को हिदायत करता है। तो हर एक अपने फ़न के लिहाज से ज़िम्मेदार होता है कि समाज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। इन सब में जिसकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है वो एक आलिम दीन की है, क्योंकि आलिम दीन की ज़िम्मेदारी है कि ग़ैबत के ज़माने में, इमाम की दूरी के ज़माने में वो उन चीज़ों से कौम को आगाह रखे जो एक अच्छे समाज के लिए ज़रूरी है। और अच्छे समाज के लिए सिर्फ़ नमाज़ पढ़ लेना, सिर्फ़ रोज़ा रख लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि साथ ही साथ अपने जहन को, अपनी आँख को, अपने शिकम को, तमाम चीज़ों को गुनाह से महफूज रखना ज़रूरी है। तो जब आलिम दीन की ज़िम्मेदारी है कि हिदायत करे, तो फिर उसकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि हर वो चीज़ जो समाज को नुकसान पहुंचा सकती है उससे भी लोगों को आगाह करे। जैसे वो तहारत और की बहस बताने के लिए नजासत समझाता है, जब तक वो नजासत नहीं समझाएगा तहारत समझ में नहीं आएगी। जैसे वो हलाल को समझाने के लिए हराम समझाता है, उसी तरह ज़रूरी है कि समाज के शिराजे को बिखरने से बचाने के लिए हर वो साजिश जो दुश्मन कर सकता है या कर रहा है उससे वो आगाह करे, ख़ुद भी आगाह हो, अव्वलन पहले दर्जे में तो ख़ुद आगाह हो और उसके बाद दूसरों तक पहुँचाए। और उस साइड है कि एक आलिम दीन जब कोई बात कहता है वाक़ईन तो फिर वो तहक़ीक़ करके कहता है, ऐसे नहीं कि उसके बाद ऐसे ही उसने अपने दिल से कोई चीज़ कह दी। तहक़ीक़ करता है, अहले फ़न से नज़रिया लेता है और उसके बाद कोई चीज़ बात करता है। और हम आज के इस दौर में इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया के ज़रिए से कितने ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया एक मीडियम है जिसके ज़रिए से आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं, तो जब हम पहुंचा सकते हैं तो वो भी पहुंचा सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के ऊपर अमल करना ज़रूरी है। यानी एक जमात के लिए ज़रूरी है, एक समाज के कुछ अफराद को आगे बढ़कर आने की ज़रूरत है कि इसी प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करें ताकि अपने यूथ्स और दूसरों के यूथ्स तक वो मैसेज जो अहले बैत का मैसेज है वो पहुँचा सके बेहतरीन तरीके से। और इसी तरह एक पूरे ग्रुप की ज़रूरत है जो उधर से होने वाले हर हमले से को पहले मरहले में पहचान ले कि ये हमला है। एक बहुत तफसीली बहस है
دشمن شناسی کی بحث، دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے 2 کام کیے، خدا کو پہچان لیا اور دشمن کو پہچان لیا۔ کیا کہنے، کیونکہ اگر خدا کو پہچان لیا تو عبادت کرتے رہے گا اور اپنی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اور اگر دشمن کو پہچان لے گا تو محفوظ رہے گا تمام ان چیزوں سے جو اس کی عبادت کو، جو اس کی بندگی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جس طرح ہر دور میں ہی ہے، ہر دور میں کچھ نہ کچھ طریقے تھے جن کے ذریعے سے دشمن آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جنگ کا جس وقت تلوار چلتی تھی، ایک زمانہ ہے توپیں چلنے لگی، پھر ایک زمانہ آیا کہ ہوائی جہاز سے حملے ہونے لگے۔ تو حملہ ہتھیار بدلے لیکن ہدف اس کا نقصان پہنچانا ہے۔ تو اب اس کا جواب دینے کا طریقہ بھی ہے کہ ہم جب وہ ہتھیاروں سے حملہ کریں تو ہم بھی ہتھیاروں کی آزمائش کریں، ہم بھی اپنے لوگوں کو تیار رکھیں۔ لیکن اب دور بدل گیا ہے، اب جنگ جو ہے وہ ہتھیاروں سے زیادہ ہمارے آپ یوں سمجھیں کہ میڈیم جو ہے انہوں نے بجائے اس کے کہ جسم پہ حملہ کریں، انہوں نے عقل پر اور دین پہ حملہ کرنا شروع کیا ہے۔ لہٰذا البتہ یہ ایسی نہیں کہ تازی چیز ہو، پہلے سے بھی ہوتا تھا لیکن اب شاید شدت بڑھ گئی اور آسان ہو گیا ہے۔ تو دشمن کس چیز کو ہتھیار بنا سکتا ہے، ایک جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھے کہ کیا کیا چیز ہتھیار بن سکتی ہے، اور اس کی پھر ذمہ داری ہے کہ اس ہتھیار کو کیسے روکا جائے اور کیسے خنثی کیا جائے۔ ایک تیر اگر سامنے سے آپ آ رہا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈھال سامنے رکھنی ہے، یا کسی چیز کے اوٹ میں جانا ہے تو آپ اس تیر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی سامنے سے گولی چلا رہا ہے تو آپ کو بلٹ پروف جیکٹ کی ضرورت ہے، یا آپ کو کسی ایک شیلڈ کی ضرورت ہے جس سے اس گولی کے حملے سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ تو آج سوشل میڈیا کے حملے کے وقت بھی آپ کو کچھ افراد کی ضرورت ہے جو پہلے تو اس حملے کو سمجھ سکیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تیر اور تلوار کی طرح تو نہیں ہے کہ سامنے سے نظر آئے گا۔ سوشل میڈیا کے حملے نظر نہیں آتے، اس کے لیے بہت عمیق نظر چاہیے، اور ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ایک عالم دین کی ذمہ داری اگر خود نہیں رکھتا اتنی عمیق نظر تو لوگوں کی مدد سے جو اس فن کے ماہر ہوں ان کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ حملہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس کا دفاع کی تدارک کرے۔ اب بہت سی چیزیں چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے انسانوں کے ذہنوں سے کھیلنے کا میڈیا سے مراد ہے پرنٹ میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن اس سے زیادہ ہتھیار ہے جو آج کا موقع ہے وہ ہے الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے چیز جس کو ہم کہتے ہیں موونگ چیز، جس کو موویز کہہ لیں آپ۔ اب وہ چاہے ہماری زبان میں اس کو آپ فلم کہہ لیں، ہماری زبان میں اس کو آپ سیریل کہہ لیں، چھوٹے ویڈیو کلپس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، موونگ چیز انسان کو جلدی متاثر کرتی ہے۔ تصویر اگر متحرک ہو، چل رہی ہو، کیونکہ یہ طے ہے کہ دنیا میں کوئی چیز موونگ نہیں ہوتی ہے، وہ پکچرز ہیں جو تیزی سے چلائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ مووی کہہ لیجیے، آپ کو اس فلم کہہ لیجیے، آپ اس کو سیریل کہہ لیجیے، کچھ بھی کہہ لیجیے، وہ انسانوں کو جلدی حفظ ہوتی ہے، انسان جلدی اس کو کیچ کرتا ہے، جلدی اس کی طرف متاثر ہوتا ہے۔ تو اور انسان کا ذہن اس کلپ کی طرف اتنا متوجہ ہوتا ہے، اگر آپ کو اس کی مثال دیکھنی ہو، آپ گھر میں جائیں، بچے کے سامنے ٹیلی ویژن روشن کر دیں، اس کو کھانا کھانے کو کہیں، وہ نوالا اپنے منہ کے سامنے رکھ کے رکا رہے، کیونکہ اس کا ذہن پوری طرح سے مشغول ہو چکا ہے دیکھنے میں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو جب وہ دیکھنے میں اتنا مشغول ہے تو پھر وہ کھانے سے زیادہ اس کا ذہن اس چیز پہ لگا ہوا ہے۔ تو اگر اس کے ذریعے سے کوئی میسج اس کو دیا جا رہا ہے جو دکھ نہیں رہا ہے میسج، لیکن اس کے ذہن میں جا رہا ہے، آج نہیں 20 سال بعد اس پر اثر انداز ہوگا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس چیز سے محفوظ کیا جائے۔ آج ایڈورٹائزنگ کا دور ہے، جو لوگ اس فن کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کس طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ ایڈورٹائز ہو جاتا ہے، اور آپ کو استعمال کر لیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اس دور میں خصوصاً بر صغیر میں، جہاں ایسا نہیں کہ یورپ میں یہ چیز نہیں، یورپ میں بھی ہے، اور وہاں کے جو لوگ جاننے والے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بر صغیر میں چونکہ ہم بہت سی ثقافتوں کے ساتھ جی رہے ہیں، لہٰذا حملے بھی بہت زیادہ شدت سے ہو رہے ہیں اور ہم کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہت سی چیزیں، اب میں ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا، باقی ہمارے عوام سمجھدار ہے اور مومنین سمجھدار ہیں، وہ خود اس چیز کو درک کر لیں گے۔ دیکھیں، انٹرٹینمنٹ بری چیز نہیں ہے، اسلام انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ اگر دشمن کا ہتھیار بن جائے تو عاقل وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو محفوظ کر لے جائے۔ انٹرٹینمنٹ بری چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بہت اثر رکھتی ہے انسانی سماج پر، میڈیا خصوصاً الیکٹرانک میڈیا، خصوصاً موونگ میڈیا جو ہے، مووی کا سسٹم جو ہے یا فلمز کا جو سسٹم ہے، یہ سماج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا بہت سے ملکوں کا طریقہ ہے، بہت سے ایجنسیز کا طریقہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو سماج میں رائج کرنا چاہتے ہیں تو اس موضوع کے اوپر سیریل یا فلمز بناتے ہیں کہ دھیرے 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 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال میں عام ہو جائے یہ بات، اور لوگوں کو وہ چیز بری یا نہ لگنے لگے، اور ٹیبو نہ لگنے لگے، ابوہت ان کو اندر سے جو اس کے
کروہت ہے، کراہت جو اس کی ہے، اس موضوع کی ہارشنس جو ہے وہ اتنی زیادہ پلے ہو کہ وہ ختم ہو جائے. مثال کے طور پہ پہلے ہمیں یاد ہے کہ اگر کہیں کوئی قتل ہوتا تھا تو اس کی تصویر نہیں دکھائی جاتی تھی، اور عام طور سے خون کی یا ڈیڈ باڈی کی یا کوئی قتل شدہ لاش کی تصویر نہیں. اب اگر آپ یورپ میں جائیں تو یورپ میں اس چیز کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، تصویر نہیں دکھاتے، ڈیڈس کی تصویر بالکل نہیں دکھاتے، کیونکہ اس سے اندازہ ہوا کہ اس سے انسان کے اندر یہ جو خوف ہے اور جو حص ہے ایک انسان کی حرمت کی، قتل کی، یا مثال کے طور پہ شخص کی حرمت کی، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے اگر مسلسل ڈیڈ باڈیز دیکھیں. تو اگر ہم مسلسل اس چیز کو دکھائیں گے تو دھیرے دھیرے قتل کی خبر ہمارے لیے بہت عام سی ہو جائے گی. اس کو ہتھیار کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یا اسی طرح تعلقات ہیں، باہمی تعلقات ہیں یا غیر مشروع تعلقات ہیں، اگر اس کے اوپر مسلسل ایک تصویر بنائی جائے، مسلسل اس کو انٹرپریٹ کیا جائے، مسلسل گھروں تک یہ بات پہنچائی جائے، تو دھیرے دھیرے ہمارے ذہن عادی ہو جائیں کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. تو ہم عادی ہو گئے گناہ کے عام ہونے کے. وہ سماج جس کو خداوند عالم کہہ رہا ہے مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اس کا اثر دیکھے گا، وہ گناہ کو عام سمجھنے لگے اور کچھ بھی نہ سمجھے، اس پر ریاکٹ نہ کرے، یہ اس سماج کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور اس کو خیال رکھنا چاہیے. تو ان سازش سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عالم دین یا ہر فرد جو ذمہ دار ہے قوم کے سلسلے میں یا اس چیز کا ماہر ہے، وہ چیزوں پہ گہری نظر رکھے، اور اگر اس کے ذریعے سے کوئی چیز ہے تو عالم دین سے ڈسکس کرے، مراجع یا ان کے وکلاء سے ڈسکس کرے اور اس کو سماج تک پہنچائے کہ یہ ایک حملہ ہے اور اس سے محفوظ رہنا ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے پہناوا ہو، چاہے بات کرنے کا طریقہ ہو. آپ دیکھیں اتنا رائج ہو گیا کہ بچے سلام کرنا بھول گئے، ہائے ہیلو پہ آ گیا. برا نہیں ہے ہائے ہیلو کہنا، انگریزی میں سلام ہی کا ایک مترادف ہے، لیکن اسلام نے تمیز یہ سکھائی تھی کہ آپ جب ملیے تو سلام علیکم اور جواب سلام بہتر طریقے سے دیجئے. تو یہ حملہ ہی ہوا، لیکن دھیرے دھیرے ہمارا سماج اب اس کا عادی ہو گیا. پہلے اگر کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا تھا تو آپ سامنے والا اس کو غیظ و غضب سے دیکھتا تھا یا بزرگ ٹوکتا تھا کہ تم نے سلام نہیں کیا، لیکن اب وہ ہائے ہیلو کے اوپر بات ختم ہو جاتی ہے. تو ایک چیز جس کا مقابلہ نہیں کیا گیا اس نے دھیرے دھیرے اس چیز کو ہم سے چھین لیا. لباس اسی طرح ہے، کھانے ہمارے کھانے کا سسٹم بدل گیا. ہم جو کھانے کھاتے تھے یا ہر علاقے کی جو ٹریڈیشنل ڈشز ہوتی تھیں وہ صرف محبت کی بات نہیں ہے، ٹریڈیشن کی بات نہیں ہے، وہ جسم کے لیے اچھی ہوتی تھی، فائدہ مند ہوتی تھی. دشمن نے آ کے ہمیں فاسٹ فوڈ کا عادی بنایا، اس کی ایک پوری لابی ہے، ابھی اس کو ڈسکشن کرنی ہے لیکن چونکہ بات ہو رہی تھی لہٰذا عرض کر رہا ہوں کہ ایک پوری لابی بنا کے اس نے کتنے کام اس سے ہو رہے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. ہم کیا کھا رہے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے. ہم صرف اصالت و طہارہ کے اوپر قانون پہ عمل کر کے اس کو کھا رہے ہیں، لیکن اس کا کیا اس کا اثر نہیں ہوگا، اثر ہمارے اوپر مرتب ہوگا. ہم ہیلدی کھانے چھوڑ رہے ہیں، ہم اس طرح کے فاسٹ فوڈز کھا رہے ہیں، نتیجے میں باقی تمام جو ذہنی مسائل ہیں وہ تو چھوڑ دیجیے، جسمانی مسائل پہ بھی اگر آپ آئیے آپ کی باڈی میں بہت سی بیماریاں آئیں گی. نتیجے میں آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، نتیجے میں آپ انہی میڈیسنز کے پاس جائیں گے جو انہی ملکوں سے آ رہی ہیں جہاں سے یہ کھانے آتے ہیں. نتیجے میں ان کی انڈسٹری دونوں طرح سے چل رہی ہے، وہ آپ کو پہلے کھانا کھلاتے ہیں، پھر وہ آپ کو بیمار کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو ظاہری طور پر معالجہ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، جس کے اندر بھی یہ سازش ہے کہ ایک چیز ٹھیک ہوگی دوسری خراب ہوگی اور دھیرے دھیرے ایک پوری انڈسٹری اس کے اوپر رن کرتی رہے گی. لہٰذا ضروری کہ ہم اپنی ثقافت سبحان اللہ اپنے کھانوں کی طرف لوٹیں، ہیلتھ کی طرف لوٹیں، اور اسی طرح باقی چیزوں میں بھی واحد تفکرات میں بھی جائیں. اور عالم دین کی ذمہ داری اور تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ تمام اس طرح کی سازشوں پر گہری نظر رکھیں اور قوم کو بھی آگاہ کریں. جزاک اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور یقیناً یہ جو موضوعات ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے. خصوصاً ہم آغا کی خدمت میں ایک سوال لے کر آتے ہیں. اگر نقاد ہونا اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک چیز پر اپنی نقطہ نظر رکھنا اور اس کو ایک نگیٹو پوائنٹ پر رکھنا، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں وہ ڈسکس کیا تھا، میں اس چیز کو تفصیل سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بیان کریں تاکہ یہ جو کلپ ہے لوگوں تک پہنچائی جائے اور اس سے جو ہدف ہے وہ حاصل کیا جائے. کہ مثلا ایک عالم دین کسی فلم کا تذکرہ کرتا ہے یا کسی سیریل کا تذکرہ کرتا ہے، اس پر نقاد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم دین جو ہے وہ اتنی طریقے سے بات کر رہا ہے کہ اس نے پوری فلم دیکھی ہے. کیا یہ فلم دیکھنا یا اس پر ڈسکس کرنا گناہ یا مرتکب ہے وہ شریعت کی کسی چیز؟ نہیں، دیکھیں عالم دین کی یا کسی بھی فرد کی اگر اس کا دیکھیں ہدف اور نیت جب بدل جاتی ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے. ایک دفعہ ہے کہ انسان کسی سیریل کو یا کسی چیز کو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس کو خالی انٹرٹینمنٹ چاہیے،
اگر اس کے اندر کوئی حرام نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی حرام ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص ہے وہ اس لیے اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں۔ یہاں پر بات آ کر بالکل بدل جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری چیز کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھے۔ جیسے کوئی کتاب ہے، اگر کوئی کتاب ہے جو اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے، اس کو ایک شخص پڑھتا ہے جس کو کوئی جانکاری نہیں ہے حرام و حلال کی، اور وہ پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کتاب پڑھنا منع کیا ہے ہمارے علماء نے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام کا کام انجام دے رہا ہے۔ لیکن ایک شخص اس لیے اس کتاب کو پڑھ رہا ہے کہ اس کو شک ہے کہ اس کتاب میں اسلام کے خلاف سازش کی گئی ہے، اور وہ پوری کتاب پڑھتا ہے صرف اس لیے کہ سمجھ سکے اس میں کیا کیا سازش ہے، تو یہ عین عمل اس کا جو ہے ثواب کا عمل ہے، کیونکہ وہ دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم صرف کسی ایک عالم دین کے عمل کو دیکھ کر یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ اس نے علیہ باللہ کوئی غلط کام کیا ہے۔ اگر وہ اس پوری چیز کو نہیں دیکھے گا تو فیصلہ نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی ذمہ داری ایک عالم دین کی حیثیت سے کہ وہ پوری طرح سے اس چیز کو دیکھے اور سمجھے، یا اس فن کے ماہر افراد کے ذریعے سے اس کو دیکھے اور سمجھے، اور اس کے بعد لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ کیونکہ اگر ایک شخص کسی چیز کو دیکھتا ہے، اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ اس کے اندر کچھ حرام ہے، تو وہ کم سے کم دوسرے 1000 کو بچانے کے لیے یہ کام انجام دے رہا ہے۔ تو اگر ایک شخص کے دیکھنے سے 10,000 لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے تو یہ اہم اور مہم والی بات آ جاتی ہے۔ یہاں یہ شخص اپنی قربانی دے کر دوسروں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا بجائے اس کے کہ اس پر تنقید کی جائے، اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے سماج کو بچانے کے لیے اتنی بڑا کام کیا اور زحمت انجام دی اور تحقیق انجام دی، اور اس کے بعد اس نتیجے کو لے کر ہمارے سامنے آیا۔ نقد کرنا اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن نقد کرنے کا ہدف کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ نقد کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اس کو ہم ظاہر کر سکیں، مثلا علمی بحث ہے کوئی۔ ایک دفعہ آپ نقد اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو برتر دکھانا چاہتے ہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ہدف صرف اپنی برتری جتانا ہے، علمی ہو یا اخلاقی کسی بھی طرح کی، اگر ہدف برتری جتانا ہے تو آپ کو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ امیر المومنین نے فرمایا سوال اس لیے کرو کہ جاننا چاہتے ہو، واہ، سوال اس لیے نہیں کرو کہ الجھانا چاہتے ہو۔ اگر الجھانا ہدف ہے تو پھر آپ کا سوال کرنا بھی اجازت خدا اس کو پسند نہیں کرتا، ائمہ اس کو پسند نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا ہدف سوال سے یا نقص سے یہ کہ آپ بات کو اور اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ ویک ہے، اس کو اور بہتر طریقے سے ایلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، وہاں ہدف اچھا ہے، عالی ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اور اگر ایک اچھی چیز ہے اور ہم عادت سے مجبور ہو کے نقد کر رہے ہیں تو خدا اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آقا۔ اب ہم کچھ اور سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، آج کل معاشرے میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھوت اور آتما ہوتی ہے، انسان کو پریشان کر سکتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چیز کی پوری طرح سے سچائی بتائیں، اسلام میں کیا حکم ہے کہ کوئی آتما انسان کو پریشان کر سکتی ہے؟ لکھنؤ سے سوال ہے کسی صاحب کا۔ آتما سے مراد روح ہے، وہ افراد جو ہندی نہیں جانتے ان کے لیے میں عرض کر دیں، آتما سے مراد ہوتا ہے روح۔ جی، تو کیا روح کسی کو پریشان کر سکتی ہے یا نہیں؟ ظاہری طور پر روح یہ عمل انجام نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ روح کو عمل انجام دینے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، اور انسانی جسم جو ہے اس کے اندر ہم حلول کے قائل نہیں ہے، یعنی کوئی روح اگر نکال لی گئی ہے تو دوبارہ اس جسم میں داخل کسی اور جسم میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور سے دیگر مذاہب سے، یعنی دیگر ادیان سے ہمارے یہاں خصوصاً بر صغیر میں آئی ہیں، اور عام طور سے یہ ذہنی تخیلات کا اس کے اندر زیادہ اثر ہے، اور خود واقعات سے عام طور سے یہ چیزیں دور ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز سے ڈر گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم رات کے اندھیرے میں نکلے، خود ہمارے اندر خوف ہے اندھیرے کا، اور اس کے اندر ہم نے کوئی سایہ دیکھا تو ہم نے اس کو روح کہہ دیا، یا ہم نے اس کو پریت کہہ دیا، یا ہم نے اس کو بھوت کہہ دیا، جو بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی جانور گزرا، ہمیں لگتا ہے کوئی انسان گزرا، تو یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روح جو ہے اس کو اگر کسی جسم سے الگ ہو گئی تو پھر وہ فرشتوں کے حصار میں ہے، اس کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ کہیں جا سکے یا آ سکے۔ بعض مواقع پر روح کو اجازت دی جاتی ہے، لیکن وہ عمل نہیں کر سکتی کوئی آ کے، وہ آ کر صرف آپ کو بتا سکتی ہے، یا مثال کے طور پر دیکھ سکتی ہے، یا خواب کے عالم میں آ کر کبھی اجازت مل جاتی ہے ارواح کو کہ وہ اپنے لوگوں کو دیکھ سکے یا بات کر سکے۔ وہ اللہ جسمہ، دیکھیں بہت سیدھی چیز ہے، کسی بھی چیز کو اٹھانے کے لیے روح، مثال کے طور کے اوپر یہ مائک میرے یہاں لگا ہوا ہے، روح اس کو الگ نہیں کر سکتی، یہ میٹر ہے جی، اس کو میٹر کرنے کے لیے میرا میٹرلسٹک ہینڈ ہی چاہیے، ہاتھ چاہیے جو اس کو الگ کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس ہاتھ کو جان کہاں سے مل رہی ہے؟ روح کے ذریعے۔ اگر اس ہاتھ میں روح نہ ہو
تو یہ ہاتھ کسی کام کا نہیں ہے جی. لیکن خود روح بغیر اس ہاتھ کے بغیر اس جسم کے کیا اس مائک کو الگ کر سکتی؟ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ میٹر سے بنا ہوا ہے اور وہ امر رب ہے، روح ہے جس کے اندر کوئی مثال کے طور پر جسمانیت نہیں پائی جاتی. جی. لہٰذا وہ اس جسم کے حصے کو یا اس جسمانیت رکھنے والی چیز کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اس کے لیے جسم کی ضرورت پڑے گی. تو وہ آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ آپ میٹر سے بنے ہوئے ہیں اور وہ خالی ایک لطیف شے ہے جو جسم میں داخل تو ہو سکتی ہے لیکن خود بغیر جسم کے کوئی عمل انجام نہیں دے سکتی ہے. لہٰذا روایات میں ہے کہ روحوں کو کبھی کبھی اجازت ملتی ہے، بری روحوں کو بھی اجازت ملتی ہے، اچھی روحوں کو بھی اجازت ملتی ہے. خصوصاً شب جمعہ کے لیے ہے کہ ارواح کو اجازت ملتی ہے کہ جاؤ دیکھو تم نے جس کے لیے کام کیا تھا، جس کے لیے محنت کی تھی، وہ تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اچھی روحوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ ان کے لیے کوئی نیک عمل انجام دے رہے ہیں یا ان کی قبر پہ آ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ خوشحال ہوتے ہیں کہ ہم نے صالح تربیت کی. یا بری روحوں کو اجازت ملتی ہے کہ تم نے جن کے لیے حرام انجام دیا تھا وہ دیکھو تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں، کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اپنے چیزوں میں مشغول ہیں اور تم ان کی وجہ سے عذاب میں ابھی تک مبتلا ہو. تو اتنی اجازت تو ہے کہ وہ دیکھ سکیں لیکن وہ آگے کوئی عمل کر سکیں اس کی اجازت نہیں ہوتی. ہاں کچھ اشیاء الگ سے ہیں، اجنہ آپ کہہ سکتے ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں، وہ بھی ہماری عملی زندگی میں دخل نہیں دیتی، مگر یہ کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل انجام دیں جو عام طور سے 99% جو مسائل ہمارے پاس اس طرح کے آتے ہیں اس میں سچائی یہ ہے کہ اس پہ اجنہ کا یا ارواح کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور زیادہ تر ذہنی کیفیات ہوتی ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم روح یا جنہ کی طرف یا دیگر چیزوں کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، ورنہ واقعتاً وہ اس چیز کو انجام نہیں دے سکتے. اور اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ کبھی آئے بھی تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے انسان اپنے دل کو مطمئن کر سکتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم آغا، کیا شہزادی کی ولادت اور عید غدیر کے دن زیارت عاشورہ پڑھنے کی ممانعت ہے؟ دیکھیں خود زیارت عاشورہ پڑھنے کی تاکید بہت زیادہ ہے. صرف عید غدیر کے دن بعض روایات میں ملتا ہے کہ چونکہ اس کے اندر ایک جملہ آتا ہے اللہم، جس کے زیارت عاشورہ میں ایک جملہ آتا ہے کہ جہاں پر بنی امیہ کے اوپر اشارہ کر کے کہ جب بنی امیہ نے اس کو عید کا دن قرار دیا تو عید غدیر چونکہ خدا کی طرف سے عید کا دن ہے لہٰذا اس دن اس کو بنی امیہ سے نسبت دینے کے عنوان سے بعض علماء نے منع کیا ہے کہ اس کو نہ پڑھے. وَإِلَّا اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور اس کا ہدف عاشور کا دن ہے کہ عاشور کے دن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عاشور کے دن کو بنی امیہ نے عید کا دن قرار دیا آپ کے قتل کی وجہ سے اور ہم ان سے برات کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ویسے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کسی بھی حالم میں کسی بھی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. ولادت کی جو تاریخ بتائیے، جیسے شہزادی کی ولادت یا دیگر ائمہ کی ولادت جو ہے، شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہو یا دیگر ائمہ کی ولادت کی تاریخ ہو، بہت تاکید ہے اور اکثر ائمہ کی ولادت میں بھی تاکید امام حسین کی زیارت کی ہے. لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے اور زیارت عاشورہ کی تاکید بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہم اس زیارت کو کسی کی ولادت پر بھی پڑھ سکتے ہیں، شرعاً کوئی مسئلہ نہیں. آغا ایک سوال جو انہوں نے کیا ہے مرزا ذیشان حسین بہار سے، انہوں نے کہا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے اس طریقے کے جو ولی کہتے ہیں ان کی مزارات پہ جانا، چادر چڑھانا، یہ کیسا ہے یا منت مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیے ائمہ علیہم السلام کے علاوہ کسی کو ولی ماننا، خداوند عالم نے ان کو اپنا ولی بنا کر اور رسول نے اپنا ولی بنایا ہے اور نمائندہ بنایا، کسی اور کو ولی اس عنوان سے کہنا صحیح عمل نہیں ہے. ہمارے پاس جو ولایت ہے وہ انہی 12 اماموں کی اور 14 معصومین کی ولایت ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس ولایت نہیں ہے. باقی جو فقہا کے پاس ولایت ہے وہ ان کی دی ہوئی ولایت ہے، باپ کے پاس ولایت ہے دی ہوئی ولایت ہے، شوہر کے پاس ولایت ہے دی ہوئی ولایت ہے، یہ اس طرح کی ولایت نہیں ہے. یہ افراد جو اس طرح سے گزرے ہیں اگر محب اہل بیت ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، علماء میں سے ہیں، متقی پرہیزگار افراد ہیں تو ان کے لیے مثال کے طور پر قرآن پڑھنا یا ہدیہ کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا حتیٰ اگر بڑے بزرگ علماء ہیں ان کے تقویٰ شامل ہے، لوگوں نے ان کی تائید کی ہے اور مولانا بزرگ کی ہے تو ان کے وسیلے سے دعا بھی کی جا سکتی ہے. لیکن باقی جہاں تک نظر کی بات ہے، عہد کی بات ہے، قسم کی بات ہے یا منتوں کی بات ہے تو یہ صرف شرعاً خدا اور 14 معصومین کے لیے انجام دینا مناسب ہے، باقی چیزوں سے مومن کو پرہیز کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ناظرین یقیناً آپ سے پھر گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرام جس طریقے سے بھی ہم کوشش کر کے بنا رہے ہیں اس میں آپ کے مالی تعاون کی اشد ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے، اس وجہ سے بھی کہ ہم اس طرح کے پروگرام بنانے کے لیے بہت ساری محنتیں کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کا تعاون ہمیں چاہیے. دیے گئے ڈسکرپشن پر یعنی ہماری جو بینک کی ڈیٹیلز ہے
اس کے ذریعے آپ اپنے رقم شرعی یعنی خمس کے پیسے ہمارے پاس مرجع اکرام کے اجازے موجود ہیں وہ بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر صدقات ہیں وہ بھی ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کے تعاون ہمیں کریں گے، انشاءاللہ ہم اس طرح سے اور بہتر طریقے سے کام کریں گے، اور معلومات کو لے کر نہ صرف یہ پروگرام بلکہ دیگر پروگرام بھی آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمیں تعاون کیجئے اور ہم کوشش کریں گے بہترین سے بہترین پروگرام کے پروڈکشن کے لیے۔ ہمیں اجازت دیجئے، کچھ اور سوالوں اور موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجئے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔